अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम अपने नावल दास्तान मोहब्बत का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अम्मी को फ़ोन कर दिया मैंने, वो मेरे लिए खाना पका कर बैठी थी। खैर, अब आप खिलाएंगी मुझे मज़ेदार खाना, क्यों ना रात बारबेक्यू करें। और ये सारी बत्तियां क्यों जला रखी हैं दिन दिहाड़े। वो बोलता बोलता लाउंज की तरफ जा रहा था और ज़ुनैरा वहीं खुले दरवाजे के आगे खड़ी उसे देख रही थी। खामोखा शिकवा करती हैं मैं अल्लाह से कि मुझे औलाद नहीं दी। फैसल है ना, इसने मुस्कुराते हुए सोचा। ज़ुनैरा 18 साल की थी जब उसने पहली मरतबा फैसल को गोद में लिया। आदिल इससे 3 बरस छोटा था, इसलिए इसके साथ बचपन इसी तरह लड़ते झगड़ते गुजरा जैसे आम बहन भाइयों का गुजरता है। ज़ुनैरा को घड़ियों का बहुत शौक़ था। ज़माने भर की घड़ियाँ इसके ज़ख़ीरे में मौजूद थीं, सबके अपने अपने नाम थे। वो घंटों इनसे खेलती थी, कभी टीचर बनकर इनको सामने बिठा लेती थी, कभी पढ़ाती, कभी अम्मी बन जाती। गुड़ियों को नहलाती, इनके कपड़े बदलती, खाना खिलाती और जूतों के डब्बों में बनाए हुए इनके बिस्तरों में सुला देती। आदल जिसके कमरे में खेलने आता तो वो ज़रा ही देर में घबराकर इसे बाहर धकेल देती। वो इसकी गुड़ियों के बाजू और टांगें मरोड़ देता, इनके घरों को उल्ट पुल्ट कर देता, इन्हें कितार में रख कर गेंद से निशाने लगा लगा कर गिराता। ज़ुनैरा चीखती चिल्लाती, इसको धक्के देती, वो जवाब में इसके बाल नोच लेता और कभी ही दौड़ लगता और इसको कोई गुड़िया या हाथ आ जाती तो फिर वो सलामत ना बचती। ऐसी ही एक लड़ाई के बाद ज़ुनैरा टूटी हुई गुड़िया हाथ में पकड़े रोती हुई अतिया के पास गई। उन्होंने इसके आंसू पोंछे, प्यार किया और पास बिठाकर कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए सचमुच की जीती जागती गुड़िया ले आऊँ तो कैसा रहेगा। ये थी ना मेरी जीती जागती गुड़िया। आंखें खोलती और बंद करती थी, रोती भी थी। ज़ुनैरा ने सिसकी भरकर कहा, ये तो बैटरी से चलती है, मैं तो सचमुच के मुन्ने काके की बात कर रही हूँ। अतिया हंस पड़ी। मुन्ना काका वो कहाँ से लाएंगे आप। ज़ुनैरा रोना भूल गई। हॉस्पिटल से। मेरे लिए। इसने आंखें फाड़ कर पूछा। हाँ, तुम उससे खेलना, उससे प्यार करना, उसे कोई तुमसे छीन कर नहीं तोड़ सकेगा। ज़ुनैरा ने अगले 4-5 माह इंतज़ार की, किस शिद्दत से गुजारे ये वही जानती थी। हर रोज़ वो अतिया से पूछती, कब आएगा मेरा मुन्ना काका। और जब वो आ गया तो वो खुशी के मारे वो नाचने लगी। मेरा मुन्ना आ गया, मेरा बेबी आ गया, वो एक एक को बताती। जब फैसल को घर लाया गया तो सबसे पहले इसे ज़ुनैरा ने गोद में लिया। इसे लेकर वो एहतमाम से सोफे पर बैठ गई और जब आदिल ने इश्तियाक के मारे आगे बढ़कर इसे देखने की कोशिश की तो इसने मालकाना इस्तेहाक से फैसल को सीने से बींच लिया। मेरा बेबी है, खबरदार जो तुमने हाथ लगाया, ये तो दूसरी माँ है फैसल की, अतिया अक्सर हंसकर कहती। वो सब कुछ जो गुड़ियों के साथ करती थी फैसल के साथ करने लगी। वो इसरार करके अतिया के साथ इसे नहलाती, वो साबुन लगाती, ज़ुनैरा पानी डालती, नहला कर तौलिए में लपेट कर वो इसे ज़ुनैरा को पकड़ा देती और इसे कपड़े पहनाती, फीडर पिलाती, हत्ता कि सुला भी देती। अतिया को बड़ा सुख हो गया। फैसल ज़रा बड़ा हो गया तो ज़ुनैरा के पीछे पीछे फिरने लगा। वो इसे अपनी गुड़ियों के बीच बिठाकर इसके साथ घर घर खेलती, टीचर बनकर इसे पढ़ाती, अम्मी बनकर इसे झूठ मूठ कर स्कूल भेजती, अपनी गुड़ियों के छोटे छोटे बर्तनों में इसे फ़र्जी खाना खिलाती। फैसल के लिए इसके असूल आदल से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो इसके बर्तन या गुड़िया तोड़ भी देता तो वो हरफ़े शिकायत ज़ुबान पर न लाती। वही तो था जो इनका सबसे प्यारा गुड्डा इसके होते दूसरी गुड़ियाँ ना भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता। ज़ुनैरा ने माँ की बात को दिल पर लिख लिया था, वो तुम्हारा होगा। उन्होंने इससे कहा था 5-6 साल की उम्र तक अगर कोई फैसल से पूछता कि तुम किसके बेटे हो तो वो जवाब में कहता अम्मी, अब्बू और आपी का। और जब इसे बताया जाता कि आपी इसकी माँ नहीं बहन है तो इसे समझ ना आती। अच्छा, बहन ही सही, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, वो कंधे उचका कर कहता। वो आज भी उसका बेटा था। है ख्याल हुस्न में हुस्न, ख्याल का हुस्न, अमल सा ख्याल। खल्द का एक दर है मेरी गोद के अंदर खिला, खल्द का एक दर है मेरी गोद के अंदर खिला। सना ने किताब बंद कर दी। खुदा की पनाह, अब इसका मतलब भी बता दो। मरियम मुँह बनाकर बोली, मेरी क्या मजाल के गालिब की तशरीह करूँ। सना ने कान की लू छूकर कहा, चलो तुम ना करो, मैं कर देती हूँ। मरियम ने अपनी केमिस्ट्री की किताब बंदी करते सना के साथ दीवाने गालिब ले लिया। शायर कहता है। वो रुकी और गौर से शेर को दोबारा पढ़ा। हाँ, शायर कहता है कि मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ और मरने के बाद भी रहूँगा। गालिब की रूह तड़प उठी होगी ये तशरीह सुनकर। सना हंस पड़ी। शुक्रिया, ये मेरा इंतकाम है। तुम इसके शेर सुनकर फड़क उठती हो और मेरी तशरीह सुनकर तड़प उठेगा। जैसे को तैसा, मरियम ने बेनियाजी से कहा। ठहरो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सना ने इसके हाथ से दीवाने गालिब लिया। मेहरबानी, मुझे माफ़ रखो अपने गालिब से। कल तुम मुझे शेक्सपियर समझने लगी थी, आज गालिब पढ़ाने लगी हो। कल इनकी बारी आ जाएगी। वो जो एक रोते हुए मनहूस रुते साहब थे, क्या नाम था उनका,
کون سا درد؟ ثنا نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ درد دل؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، درد جگر نہیں بھئی، ان کی بیماری کا نہیں، ان کا اپنا نام تھا، کچھ سر درد قسم کا۔ میر درد؟ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی۔ توبہ ہے، جس شخص کا نام ہی درد ہو وہ خود کتاب دردناک ہوگا۔ شاعر احساس ہوتے ہیں، درد مند، ہمدرد، مہربان۔ ثنا نے ہاتھوں کو بلند کر کے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ صرف حسینوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں درد مند، ہمدرد اور مہربان؟ کبھی بد صورتوں پر عاشق ہو کر دکھائیں۔ شاعری اور حسن پرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پھر تو تمہیں بھی شاعر ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، بیوٹی بہت متاثر کرتی ہے مجھے قدرت میں، الفاظ میں۔ ثنا ہنس پڑی۔ اور انسانوں میں؟ ثنا نے تائید کی۔ کتنا فالتو وقت ہے تمہارے پاس اس لیے کہا تھا فائن آرٹس مت پڑھو، سائنس پڑھتی تو زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کرتی، یہ خواب و خیالوں کی باتوں سے دل نہ لگاتی جیسے میں ہوں، پریکٹیکل، لاجیکل اور عقل مند۔ ثنا مسکرائی۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ مریم نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کیمسٹری کی کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ یاسر کمرے میں آیا تو جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کمرے میں فیصل، سبحان اور ایک اور کیڈٹ حیدر بیٹھے تھے، گپ شپ میں مشغول تھے۔ اٹھو جوان، وقت شہادت آیا، یاسر چلایا۔ جلدی بول، کس کو شہید کرنا ہے؟ حیدر اس سے بھی بڑھ کر جوش سے بولا۔ جینٹل مین کیڈٹ عبدالودود۔ یاسر نے جیب سے کاغذ نکالا۔ اوئے ہوئے ہوئے مولوی! سبحان نے گھبرا کر کہا۔ کرتوت سن لے پہلے، مولوی کے لو لیٹر لکھ رہا ہے کسی لڑکی کو۔ یاسر ڈپٹ کر بولا۔ او تیرے خیر، ہم سے تو بہادر ہی نکلا۔ حیدر نے ہنس کر کہا۔ پوری بات بتا۔ فیصل نے کہا۔ یاسر میرا ایک دوست ہے، اس کی منگنی پہ یہ گیا تھا کسی طرح، وہاں اس کی منگیتر کی ایک سہیلی پر اس کا دل آ گیا، اسے ایک محبت بھرا خط لکھ مارا اس نے۔ یاسر نے بتانا شروع کیا۔ لڑکی کیا کہتی تھی؟ فیصل نے کہا وہ منگنی شدہ، اس نے مولوی صاحب سے ذرا اچھے طریقے سے بات کر لی، یہ لٹو ہو گئے، اتا پتہ نہیں تھا اس کا، اس کے کالج کے پتے پر لکھ دیا تھا، ساتھ اپنی تصویر بھی بھیج دی۔ اس بیچاری کی پیشی ہوگی پرنسپل کے سامنے، اب وہ بڑی سخت ناراض ہے۔ اس نے اپنی سہیلی یعنی میرے دوست کی منگیتر کو شکایت کی۔ اس نے میرے دوست سے کہا، دوست سے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا فکر ہی مت کرو، تیری منگیتر ہماری بہن، اس کی سہیلی ہماری سہیلی، ایسا رگڑا دیں گے سالے کو، ساری عاشقی ناک کے راستے نکل جائے گی۔ یاسر نے مکہ بناتے ہوئے کہا۔ اللہ دے اور بندہ لے، جونیئر کو رگڑا دینا سینئر کا فرض ہے۔ چاروں نے جتھا بنا کر عبدالودود کے کمرے پر چھاپا مارا اور اسے برآمد کر لیا۔ وہ بیچارہ سچ مچ عبدالودود نکلا، محبت سے گندا ہوا، عاجزی اور انکساری کا پیکر، میٹھا بول، تمسخر سے پاک چھوٹا سا لڑکا، نئی نئی نکلی ہوئی خشکنی داڑھی، لیکن یہ وقت ترس کھانے کا نہیں۔ اسے مارچ کراتے ہوئے وہ گراؤنڈ میں لے گئے۔ وہ بیچارہ پہلے ہی سینئر کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، رہی صحیح کسر کڑاکے کی سردی نے نکال دی۔ کیا بات ہے سر؟ اس نے عاجزی سے پوچھا۔ ابھی بتاتے ہیں بیٹا، سائمہ اظہر طالبہ فلاں کالج فار وومن، تھرڈ ڈائریکٹر کو خط آپ نے لکھا تھا؟ مکرمت، ہم نے خط بھی دیکھ لیا اور اس کے اندر بھیجی تصویر بھی۔ یاسر نے کہا۔ اوئے تو نے تصویر کیوں بھیجی؟ چچندر کی اولاد بہت حسین سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ حیدر نے پوچھا۔ نہیں سر، اس نے سر نیچے کر کے کہا۔ نہیں سر کا کیا مطلب ہے؟ خط نہیں لکھا تو نے؟ فیصل نے ڈپٹا۔ وہ تو لکھا تھا جی، میرا مطلب ہے میں اپنے آپ کو بہت حسین نہیں سمجھتا، اس نے بہت پر زور دے کر کہا۔ لیکن حسین سمجھتا ضرور ہے۔ سبحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تجھے معلوم ہے وہ لڑکی کون ہے؟ کزن ہے میری، یاسر نے ڈانٹا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں لکھی، بس اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اس نے لجاجت سے کہا۔ اظہار کے بچے، تجھے شرم نہیں آئی لو لیٹر لکھتے، وہ بھی کالج کے پتے پر؟ گھر کا پتہ مانگنے کے لیے تو لکھا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج سکوں، اس نے سادگی سے کہا۔ کس لیے؟ سبحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ نکاح کے لیے سر، وہ شرما کر بولا۔ اوئے اگ تو جا پہلے زمین سے اماں کی گود سے نکل کر سیدھا نکاح پڑھائے گا؟ سبحان کی حیرت برقرار تھی۔ کمینے، میں کراتا ہوں تیرا نکاح، کپڑے اتار اپنے، یاسر نے ڈانٹ کر کہا۔ جی سر، اس نے پنچکا ہو کر کہا۔ کپڑے اتار؟ یاسر چلایا۔ اس نے گھبرا کر کپڑے اتارنے شروع کیے، حتیٰ کہ ایک نکر اور بنیان اس کے جسم پر رہ گئے۔ چل بھاگنا شروع کر، چکر لگا گراؤنڈ میں کہ ہم بیٹھتے ہیں یہیں پر، خبردار جو رکا نئے سرے سے شروع کریں گے، یاسر نے آرڈر کیا۔ سردی سے کانپتے ہوئے عبدالودود نے گراؤنڈ میں بھاگنا شروع کر دیا۔ جانے دو یار، دل کا معاملہ ہے، فیصل نے دل پسیج کر کہا۔ ضرور جانے دے، اگر لڑکی راضی ہوتی۔ اس نے باقاعدہ شکایت بھیجی۔ اب یہ دل کا نہیں، فوج کی عزت کا معاملہ ہے، یاسر نے سنجیدگی سے کہا۔ مولانا عبدالودود ہانپتے ہوئے وسیع و عریض گراؤنڈ کے چکر لگا رہے تھے۔ سبحان پانچویں چکر کے بعد للکارا۔ اس نے 3 چکر مزید اسپیچ اپ لگائے۔ میرا خیال ہے بس کرے، گی جائے گا اب یہ۔ یاسر نے اس کی طرف
طاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ قریب آیا تو اسے روک لیا گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر ماتھے کا پسینہ پوچھا۔ گرمی لگ رہی ہے؟ یاسر نے پوچھا۔ یس سر، اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ وہ پانی کھڑا دیکھ رہے ہو گراؤنڈ کے سینٹر پر؟ یہ جوتے موزے اتارو اور جا کر اس میں کھڑے ہو جاؤ۔ یاسر نے اشارہ کیا۔ یس سر، اس نے جوتے موزے اتارنے شروع کیے۔ وہاں جا کر کھڑا ہو جاؤ اور قومی ترانہ پڑھو۔ ہمیں آواز آنی چاہیے یہاں تک، تب تک نہیں رکنا جب تک ہم نہ کہیں۔ یاسر نے کہا۔ پاک سرزمین شاد باد برفیلے پانی میں کھڑے ہو کر عبدالودود نے ترانہ پڑھنا شروع کیا۔ آواز نہیں آ رہی، دوبارہ شروع کرو، حیدر نے آواز لگائی۔ پاک سرزمین شاد باد، اس نے فل والیوم میں پڑھنا شروع کیا۔ سردی سے کہیں سر کہیں لگا دیے۔ جب وہ چیخ کر 15 مرتبہ پڑھ چکا تو اس کی آواز بیٹھ گئی اور اسے واپس بلایا گیا۔ کپڑے پہنو، حکم ملا۔ گیلی گھاس پر پڑے گیلے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ اس نے جیسے تیسے کپڑے پہنے اور تھر تھر کانپتا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ وہ وہیں گیلی گھاس پر بیٹھ گیا۔ یاسر نے لیٹر پیڈ اور پین برآمد کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ معافی نامہ لکھو، یاسر نے آرڈر دیا۔ کس کو سر؟ اس نے ڈانٹ کٹکھٹاتے ہوئے پوچھا۔ جس کو پہلے لو لیٹر لکھا تھا اس بہن کو لکھ، یاسر نے ڈپٹ کر کہا۔ ڈیئر سر، عبدالودود نے پین کاغذ میں رکھا۔ ڈیئر کس کو لکھ رہا ہے؟ یاسر نے آنکھ نکال کر پوچھا۔ سسٹر کو سر، عبدالودود نے روتے ہوئے کہا۔ کاٹ ڈیئر کو، یاسر نے ڈانٹا۔ ڈیئر کاٹا گیا اور ایک طویل معافی نامہ لکھا گیا جس میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگی گئی اور آئندہ کوئی شکایت نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بیچ بیچ میں چاروں اس کو ہدایتیں دیتے رہے۔ پتہ لکھ لیں سر، اپنی کزن کا خط لکھ کر اس نے یاسر کو پکڑا دیا۔ یاسر کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ گم گو کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا۔ فیصل اس کی مدد کو آیا۔ نہیں، تم لکھو اس کالج کا پتہ جس پر پہلے بھیجا تھا۔ اس کی بدنامی ہوئی تھی کالج میں، وہیں خط بھیجو تاکہ سب کو پتہ چلے اس معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آخر عبدالودود کو چھٹی ملی۔ بے چارے کا سارا عشق ناک کے راستے نکل چکا تھا۔ نیت صاف تھی مولوی کی۔ یاسر اس کے جانے کے آئی سے مست بعد مسکرایا۔ فوزیہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا طاہر 2 برس کا تھا اور بیٹی شازیہ 6 ماہ کی تھی۔ شوہر سرکاری محکمے میں ملازم تھا اور وہ لاہور میں سرکاری کوارٹر میں ٹھاٹھ سے رہتی تھی۔ نئے سے نیا پہنتی اور اوڑھتی، اچھے سے اچھا کھاتی اور ہمسائی خواتین سے میل ملاپ میں مگن رہتی۔ اس نے تو کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ پتوکی کے غریب سے گھر سے اٹھ کر وہ اس طرح بیگم صاحبہ بن جائے گی۔ فوزیہ 9 بہن بھائیوں میں 7ویں نمبر پر تھی۔ پتوکی تب چھوٹا سا شہر تھا۔ مہنگائی کا وہ عالم تھا جو بڑے شہروں میں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں خوشحالی نہ سہی، بہت زیادہ غربت بھی نہ تھی۔ ماں باپ نے بیٹیوں کے لیے کچھ جمع جوڑ رکھا تھا۔ مشکل وقت یہ تھی کہ 6 بیٹیاں بیاہنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ جو رشتہ آتا زیادہ چھان بین کے بغیر وہ کسی بھی بیٹی کا ہاتھ تھامنے رخصت کر دیتے۔ فوزیہ کے لیے اشفاق کا رشتہ آیا تو گویا نعمت غیر مترقبہ ہاتھ آئی۔ وہ لاہور میں سرکاری ملازم تھا، موٹر سائیکل پاس سے، شکل و صورت کا معقول اور شریف آدمی تھا، بس عمر زیادہ تھی۔ بہنیں بھی آتے اور بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے۔ اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ خیر، اس کا فائدہ یہ تھا کہ اب چھڑا چھاڑ تھا، کوئی ذمہ داری سر پہ نہ تھی۔ بہن بھائی اپنے اپنے گھر کے تھے، ماں باپ اگلے جہاں سدھار چکے تھے، جہیز کا کوئی مطالبہ نہ تھا۔ انہوں نے خوشی خوشی فوزیہ کو بیاہ دیا۔ وہ لاہور آ کر رہنے لگی اور وہ یہاں خوش تھی۔ پہننا اوڑھنا، موٹر سائیکل پر سیر و تفریح، اچھا شوہر، اس کی اڑان اس سے زیادہ کیا ہوتی۔ پھر اللہ نے اولاد بھی دے دی۔ طاہر پیدا ہوا۔ 1.5 سال بعد بیٹی بھی ہو گئی۔ فوزیہ نے سوچا اب زندگی مکمل ہو گئی ہے، لیکن اب زندگی کو چکنا چور ہونے میں 6 ماہ کا عرصہ بھی نہ لگا۔ انتقال اشفاق کو دل کا دورہ پڑا اور وہ پہلے ہی دورے میں جان سے گزر گیا۔ فوزیہ کی کہانی ویسی ہی تھی جیسی اس حالات سے گزرنے والی ہزاروں عورتوں کی ہوتی ہے، پر جس تن لاگے سو تن جانے۔ زندگی میں جہاں کٹھن راستے آتے ہیں، سہل راہیں بھی آتی ہیں۔ فوزیہ کی زندگی میں سکھ کے پل چپکتے ختم ہو گئے اور کٹھنائیاں کبھی نہ ختم ہونے والی رات کی طرح مسلط ہو گئی۔ لاہور میں اس کا کوئی نہ تھا۔ محکمے سے ملے ہوئے کوارٹر میں 2 مہینے سے زیادہ نہ رہ سکتی تھی۔ اسے خاندان کا سہارا بھی درکار تھا اور سر پہ چھت بھی۔ وہ واپس آ گئی۔ سسرال تو کوئی تھا نہیں جہاں رہتی۔ میکے کے نام پر ضعیف باپ تھا اور بے نیاز بھائی۔ باپ کے گھر آئے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس گھر میں اس نے بمشکل 1 سال گزارا۔ گھر پر بھائیوں کا راج تھا، وہ تو اس کے بوڑھے باپ کی روٹی جوتی کی نوک پر رکھ کر دیتی تھی۔ اسے اور اس کے بچوں کو کہاں سے ڈھونڈتی۔ ایک بھائی کی سائیکل پنچر کی دکان تھا، دوسرا کسی دکان پر سیلز مین تھا۔ آمدنی کم، خرچے زیادہ، جھگڑے ڈھیر،
فوزیہ لاہور میں رہ کر اچھی اور پرسکون زندگی کی اہمیت سے آشنا ہوئی تھی۔ اسے اپنے بچوں کے لیے کچھ فیصلہ کرنا ہی تھا۔ شہر سے باہر بہت کم قیمت میں زمین کا اشتہار آیا تو اس نے شفاق کی گریجویٹی کی رقم سے وہ زمین خرید لی۔ کچھ اپنا زیور بیچا، کچھ قرضہ اٹھایا اور ایک 4 دیواری اور ایک کمرے کا مکان ڈال کر وہ باپ اور بچوں کو لے کر وہاں آئی۔ فوزیہ نے قریبی فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ کچھ معمولی سی پینشن بھی آتی تھی، لہٰذا گزارا ہونے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ارد گرد اور مکان بھی بن گئے، بچے اسکول جانے لگے۔ فوزیہ گویا اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ بوڑھے باپ کا انتقال ہوا تو اس کا بہت بڑا سہارا اٹھ گیا۔ فوزیہ نے طاہر کی طرف آس لگائی اور اس کو گھر کا سمجھنے لگی۔ اس کی بدقسمتی کہ گھر کے اس بڑے مرد کے پاس رول ماڈل کے نام پر یا ضعیف نانا تھا یا گلی محلے کے وہ لڑکے جن کے ساتھ وہ دن رات آوارہ گردی کرتا تھا۔ فوزیہ دن بھر کام میں رہتی تھی۔ اس کے بھائی کبھی بھولے بھٹکے سال 6 مہینے میں ایک آدھ چکر اس کے گھر لگا لیتے تھے، بہن پیسے نہ مانگ لے یا اس کا کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے۔ اس خدشے کے تحت وہ گھر کھڑے کھڑے آتے اور خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ اس کی 5 بہنیں اور بھی تھیں، ایک کے سرپرست بننے تو سب کا بننا پڑتا۔ ان کو کیا پڑی تھی کہ فوزیہ کے بچوں میں دلچسپی لیتے۔ ایسے میں طاہر جو بے مہارہ اونٹ بنا سو بنا، شازیہ نے بھی پر پرزے نکالے اور محلے کے ایک دکاندار سے میل ملاپ بڑھانے لگی۔ فوزیہ کو تب معلوم ہو جب اس نے ایک دن اس کا خط پکڑا۔ وہ دل تھام کر رہ گئی، قسمت نے اسے اپنے بچوں کا باپ بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کوشش میں وہ ان کی ماں بھی نہ بن سکی۔ صدمے نے اسے بیمار کر ڈالا۔ پہلے پہر وہ معمولی ٹوٹکوں اور بخار کی دوائیوں سے کام چلاتی رہی۔ جب بیماری کسی طرح قابو نہ آئی تو فیکٹری سے روز روز چھٹیاں ہونے لگی اور اس نے دل کڑا کر کے ہسپتال جانے کا ارادہ کیا۔ طاہر آوارہ گرد تھا، پڑھائی میں نالائق تھا، غیر ذمہ دار تھا، مگر ماں سے محبت کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ماں کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہسپتالوں کے چکر کاٹتا تھا۔ فوزیہ کو لگتا تھا اس کا دماغ سن ہو چکا ہے۔ وہ گم سم رہنے لگی۔ گھر میں ہوتی تو فیکٹری کی نوکری کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اسے خدشہ ستاتا کہ آئے دن کی چھٹیوں کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اگر وہ صحت مند نہ ہوئی تو کہیں فیکٹری سے اس کی چھٹی نہ کر دی جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطان رہتی۔ گھر سے باہر نکلتی تو دھیان شازیہ کی طرف لگا رہتا۔ وہ کیا کرتی ہوگی، خط لکھتی ہوگی یا اس دکاندار سے ملنے چلی گئی ہوگی، کہیں اسے گھر ہی نہ بلا رکھا ہو۔ شازیہ نے کو اس نے سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، مگر اس سے زیادہ کیا کرتی، ڈر کے مارے اس نے اس بات کا تذکرہ طاہر سے نہ کیا تھا۔ طاہر نوجوان تھا، کہیں جذباتی اور کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھتا تو وہ اس واحد سہارے کی آس سے بھی جاتی۔ وہ اندر ہی اندر گلتی رہتی اور اس جلتے کرتے کا نتیجہ اس رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا جو ڈاکٹروں نے اسے مشینوں کے اندر ڈالنے کے بعد لکھی تھی۔ اسے بریسٹ کینسر تھا۔ فوزیہ کو لگا وہ جیتے جی مر گئی ہو۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی لے کے لالے پڑے تھے، لاکھوں کا بندوبست وہ کہاں سے کرتی۔ جمع پونجی اب تک کے علاج پر خرچ کر چکی تھی۔ بہن بھائیوں سے کوئی امید نہ تھی۔ وہ کہاں جاتی، کس کے در پر سر ٹکراتی۔ کہتے ہیں مصیبت اکیلی نہیں آتی، اس کے گھر میں مصیبت اکیلی نہیں آئی تھی، اپنے ساتھ ایک رحمت بھی پھسلا لائی تھی۔ طاہر بدلنے لگا۔ ماں کی بیماری نے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ وہ ماں کو فاقے کاٹتا اور درد سے تڑپتا دیکھا تو رونے لگتا۔ 17 سال کی عمر تک اسے ہر دھوپ سے بچانے والی چھاؤں ہاتھ سکڑ رہی تھی۔ محبت بھی کیا عجیب چیز ہے، ایسی طاقتور کہ کایا پلٹ دے، ولی کو گناہ گار کر دے، گناہ گار کو ولی۔ وہ طاہر جو غیر ذمہ دار اور آوارہ گرد تھا اب ماں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ ایک دکان پر معمولی سی تنخواہ پر سیلز مین بھرتی ہو گیا۔ FA فرسٹ ایئر کو، اور نوکری بھی کیا ملتی۔ آدھا دن دکان پر گزارتا، آدھا دن ماں کو لے کے ہسپتالوں کے چکر کاٹتا۔ فوزیہ کے لیے علاج کی کوئی صورت نہ تھی۔ فوزیہ کے علاج کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی کیونکہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے لاہور جانے کا مشورہ دیا، کینسر اسپتال میں اس کا علاج زکوٰۃ سے ہو سکتا تھا۔ اسے کچھ ڈھارس بندی شازیہ کو بھائیوں کے پاس چھوڑ کر وہ طاہر کے ساتھ لاہور آ گئی۔ یہاں ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بس اسپتال میں ہی جہاں فوزیہ کو داخل کرایا گیا۔ طاہر کا کیا تھا، فٹ پاتھ پر بھی سو جاتا۔ فوزیہ اسپتال کا کھانا کھا لیتی، طاہر کسی مہیر کے دیے ہوئے پر گزارا کرتا ورنہ بھوکا ہی رہتا۔ آپریشن نے 1 رات پہلے اس نے مسلے پر بیٹھ کر صرف ایک دعا مانگی، اس نے زندگی کے 5 سال مانگے۔ 5 سال میں وہ شازیہ کو بیاہ دے گی، طاہر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، پھر بھلے وہ مر جائے۔ اس زندگی کی اسے ایسی کچھ چاہ بھی نہ تھی۔ سالوں جیے جانے کی کوشش کرتی۔ فوزیہ کا آپریشن ہوا، اس کی قسمت یہاں اچھی نکلی، ڈاکٹروں نے کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ فوزیہ ابھی ٹھیک سے سوکھا سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ اس خوشخبری کا دوسرا حصہ اسے بتایا گیا۔ اسے اسپتال سے چھٹی دی جا رہی ہے کیونکہ بستر کم تھے، مریض زیادہ۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی بتا دیا کہ 1 مہینے تک ہر ہفتے کم از کم 2 مرتبہ چیک اپ کے لیے آنا پڑے گا۔ اب کیا ہو، ان کے پاس تو واپس جانے کا کرایہ تک نہ تھا۔ ہسپتال میں ہی فوزیہ کو ایک عورت ملی جس کے شوہر اشفاق کے محکمے میں ملازم تھا۔ اس نے فوزیہ کو راہ سمجھائی کہ وہ محکمے کے دفتر جا پتہ کرے کہ پرانے ملازم کی بیوہ کو علاج اور معالجے کی مدد میں کچھ رقم مل سکتی ہے یا نہیں۔ شاید محکمہ کی پالیسی میں بیوہ کے لیے کچھ سہولت ہو
نہ بھی ہو تو شاید افسر ہی کچھ امداد کر دیں۔ آپریشن کے بعد فوزیہ کی حالت کہیں آنے جانے کی نہ تھی، وہ کچھ سنبھلی تو اسے ڈسچارج ہونے کا سندیشہ ملا۔ اسپتال سے نکل کر وہ طاہر کے ساتھ سیدھا محکمے کے دفتر پہنچی، اشفاق کے ساتھ کے پرانے ملازم اور افسروں کے ساتھ کے صرف چند لوگ ہی بچے تھے۔ انہوں نے ہمدردی کے ساتھ اس کی بتاپی سنی، اشفاق کی ملازمت کا ریکارڈ بھی نکال لیا۔ دفتر میں اتنی دیر بیٹھنا پڑا کہ فوزیہ کی حالت پتلی ہو گئی۔ معاملہ تھا کہ کچھ سلجھ کر نہ دیتا تھا۔ کلرک اس کی درخواست کاغذوں کے پلبندے میں دبائے افسر کے کمرے میں اندر آ جا رہا تھا۔ آخر اسے افسر کے کمرے میں بلایا گیا۔ ہانپتی کانپتی فوزیہ پھولا سانس اور زرد رنگت کے لیے طاہر کے سہارے بڑے افسر کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے ہمدردی سے اسے بٹھایا، پانی پلایا اور ندامت سے اسے بتایا کہ محکمہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پرانے ملازموں کی بیواؤں کو پینشن ملتی تھی، مگر اس کے علاوہ اور کسی مدد میں ان کا کوئی فنڈ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ فوزیہ مایوسی سے سنتی رہی۔ طاہر اس کے کرسی کے پیچھے سر جھکائے کھڑا رہا۔ افسر کے کمرے میں کچھ اور لوگ بھی تھے، اسے اس کے کام بھی نپٹانے تھے۔ اپنی بات کر کے اس نے فوزیہ کو وہیں بیٹھا چھوڑا اور خود دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فوزیہ کچھ دیر کسی اور حوصلہ افزا بات کے انتظار میں بیٹھی رہی، پھر مایوس ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاہر اسے سہارا دے کر باہر لایا اور دونوں درخت کے نیچے پرانے بینچ پر بیٹھ گئے۔ فوزیہ پسینے پسینے تھی۔ طاہر گھبرا کر اسے پنکھا چلنے لگا۔ فوزیہ کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی اور طاہر کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ بڑی دیر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، اپنے کاموں میں مصروف، ادھر ادھر آتے جاتے لوگوں کو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اور ایک شخص اندر سے نکلا، آ کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بی بی آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ فوزیہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن بالکل خالی سلیٹ بن چکا تھا۔ ایک بے حسی سی تھی جو اس کے حواس پر طاری تھی، وہ بے حسی جو نا امیدی کی انتہائی شکل ہے، جو مشکلوں اور مصائب سے ٹوٹے انسان پر اپنے پنجے گاڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے۔ پتوں کی؟ طاہر نے جواب دیا۔ اس شخص نے طاہر کو اشارے کے ساتھ آنے کو کہا اور اسے لے کر فوزیہ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہلکی آواز میں دونوں کچھ بات چیت کرنے لگے۔ فوزیہ نے اسے دیکھا۔ وہ ڈھیر عمر کا شخص تھا، غیر معمولی طور پر دراز قد تھا اور لباس اور چہرے میرے سے خوشحال نظر آتا تھا۔ فوزیہ نے طاہر کے نوجوان چہرے کو رنگ بدلتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر امید، پھر خوشی اور پھر احساس مندی کے رنگت آئے اور ٹھہر گئے۔ امی چلے اٹھے، اللہ نے مدد بھیجی تھی۔ وہ بھاگ کر فوزیہ کے پاس آیا۔ ضرور۔ فوزیہ اور طاہر کو گھر لائے اور عطیہ اور دادی نے کچھ سوال ضرور کیے، مگر دونوں جانتی تھیں کہ سرور اپنی ضد کا پکا ہے۔ جو بات کہہ دی سو کہہ دی۔ فوزیہ کو گھر کا باہر کمرہ دے دیا گیا، جو گھر سے ذرا الگ تھلگ تھا اور کبھی کبھار دادی کے گاؤں سے آنے والے رشتہ داروں کو ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فیصل چھٹی پر آیا تو مہمانوں کو دیکھ کر کچھ خاص حیران نہ ہوا۔ سرور اس قسم کے کام کرتے رہتے تھے۔ اپنی خوش خصال طبیعت کی وجہ سے وہ فوزیہ کا حال پوچھنے بھی گیا اور اس کے آنے کے اگلے دن سرور نے اسے فوزیہ کو اسپتال لے جانے کی ڈیوٹی سونپی۔ وہ دونوں کو اسپتال لے کر گیا اور وہاں ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ ڈاکٹروں نے فوزیہ کی رپورٹس ڈسکس کی اور دوائیاں بھی خریدی، راستے میں جوس بھی پلایا۔ طاہر کو زندگی میں پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ آج تک اٹھتا بیٹھتا رہا تھا، ان میں سے ان کو لوگوں میں کیا فرق تھا۔ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے شفیق اور ذمہ دار بڑے بھائی کا سا برتاؤ کیا تھا۔ فیصل نے اسے اپنی وردی بھی دکھائی اور مختلف مقابلوں میں جیتے ہوئے میڈل اور کپ۔ جتنے دن فیصل گھر رہا، طاہر فیصل بھائی کہتے دیوانہ وار اس پر نثار ہوتا رہا۔ فوزیہ کی حالت اب بالکل سنبھل گئی۔ وقت پر دوا اور چیک اپ نے مرض کنٹرول کر دیا، گھر کے کھانے اور آرام سے جسمانی اور ذہنی صحت بحال کر دی۔ ہزارہ تشکر اور احسان مندی سے اس نے گھر والوں کا شکریہ ادا کیا۔ عطیہ نے پھلو کی بیٹی ساتھ دی۔ سرور نے کچھ رقم کا لفافہ تھمایا اور فوزیہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ زنیرہ نے گھر کے دروازے کو لاک کر کے چابی کھینچ لی۔ خالی گھر سے نکلنا اور خالی گھر میں واپس آنا دونوں ہی کام اسے بہت مشکل لگتے تھے۔ اس نے پورچ میں کھڑی جدید ماڈل کی خوبصورت گاڑیوں کو دیکھا۔ بے اختیار اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان بڑی گاڑیوں کے ساتھ کوئی چھوٹی سی سائیکل کھڑی ہو۔ چشم تصور اس نے ایک نیلی اور گلابی سائیکل وہاں کھڑی دیکھی۔ وہ مسکرا دی۔ پورچ میں سائیکلیں کھڑی کر دی۔ اندر کھڑی کیا کرو بھائی، باہر خراب ہو جائیں گی، اس نے تصور میں کسی سے کہا۔ سڑک پر کسی گاڑی کا ہارن بجا اور تصور ٹوٹ گیا۔ زنیرہ کی مسکراہٹ بھی بکھر گئی۔ مڑ کر ایک نظر اس نے گھر کے بند دروازے کو دیکھا، پھر ٹھنڈا سانس لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آج اسے ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا۔ چند دنوں سے اس سے دانت میں تکلیف تھی۔ کل شام کو درد بہت بڑھ گیا تھا۔ اس نے رات کے کھانے پر عامر کو بتایا۔ ہاں چلی جاؤ ڈینٹسٹ پہ، اس نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ فون کیا تھا میں نے، اسے کل شام کی اپائنٹمنٹ دی ہے، اس نے ابھی پین کلر کھانے کو کہا تھا، زنیرہ نے بتایا۔ عامر خوشی سے کھانا کھاتا رہا۔ زنیرہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ ڈرائیور چھٹی پر ہے، کل میری 5 بجے کی اپائنٹمنٹ ہے، کیا تم مجھے لے کر جا سکتے ہو؟ اس نے خود ہی بات شروع کی۔ تم یہ پوچھ
کچھ بھی کہہ سکتی ہو، 5 بجے میں اٹھ سکتا ہوں آفس سے، پرائم ٹائم ہے وہ کام کا۔ عامر نے چمچ پلیٹ میں پٹک کر اس سے غصے سے کہا۔ زنیرہ نے گلاس اٹھا کر ٹھنڈے پانی کا گھونٹ لیا اور اپنے اندر منڈتے ملال اور غصے کو دبانے کا فی الحال اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کے پاس۔ تمہارا ہر ٹائم پرائم ٹائم ہوتا ہے، اگر مجھے کوئی ضرورت ہو اس کے لیے تم کسی بھی وقت اٹھ سکتے تھے۔ زنیرہ کے ضبط کے بندھن اب جواب دے گئے تھے، میرا کام ضروری ہوتا ہے، تمہارے طرح نخرے نہیں کرتا میں عیش و عشرت میں بیٹھ کر۔ اس نے غصے سے کہا، میرا کام بھی ضروری ہوتا ہے عامر، میں تکلیف میں اکیلی ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتی، اگر تم نہیں آ سکتے تو آفس سے مجھے کوئی ڈرائیور بھیج دو۔ اس نے تحمل سے کہا، نہیں فرمائش، کل بہت ضروری ڈیلیوری ہے ایک اسائنمنٹ کی۔